बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इमरान खान से एक चीफ जस्टिस इमरान खान से मुकदमा हार गए हैं, इमरान खान से शिकस्त खुर्दा हुए हैं। इस पर बात होगी। फिर असद तूर को रिहा कर दिया गया है, यहाँ भी FIA एक्सपोज हुआ बड़ी बुरी तरह से। और जो जज है मुतल्लिका सेशन कोर्ट के एडिटर, वो भी आज बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुए इस मामले के अंदर। फिर जनाब जो मखसूस नशिस्तों के मामले में तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहाद का मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, उस पर जो है अभी भी बहस मुबाहिसा जारी है, लेकिन ज़रा एक उसमें डेवलपमेंट हुई है इंपॉर्टेंट, आज वो मैं उस पर ज़रा बात करूँगा। फिर नाज़रीन, इमरान खान ने आज जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में दो तीन चीज़ों पर बड़ा हाथ जोर दिए। एक तो उन्होंने कहा जी ये जो मैंडेट के लिए जंग है कि जारी रहेगी, चूँकि मैंडेट चोरी जो है ये इस पर आर्टिकल 6 लगता है, ये गद्दारी है, मुल्क से आइन से गद्दारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अली बिन गंडापुर के शहबाज शरीफ से मिलने पर मुझे इतना नहीं है मसला, जितना मुझे तस्वीर जो है वो नहीं खिंचवानी चाहिए थी अली बिन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ। ऐसा क्या मामला है जनाब। और इसके अलावा भी खान साहब ने अपनी एक बड़ी डिटेल अपनी पॉलिसी दी है, आगे के बारे से अपना एक्शन प्लान दिया है, वो मैं आप तक शेयर करूंगा। और नाज़रीन, फिर बात होगी, आज एक अफसोसनाक दिन था कि मीर अली में दहशत गर्दी के वाक़े में पाक फौज के 7 जवान अफसरान शहीद हो गए, इस पर बात भी होगी। और फिर अली बिन गंडापुर की मुलाकात होगी इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और इस पर मैं आपको बताऊंगा एजेंडा इसका क्या है। और फिर नून लीग के दिल में अब ख्वाहिश जाग उठी है पाकिस्तान तहरीक के साथ मुज़ाकरात करने की। और मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने का फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म न बनने का फैसला किसने किया, ये इस पर भी आपको डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो मामला है इमरान खान साहब का। एक तो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का केस था, जिसमें 2 गवाहों के बयान आज कलमबंद हुए हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो CFO ने दोबारा से अदालत में वाज़ेह किया उनकी गवाही में कि ना तो इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उन्होंने ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी वहाँ से 1 रुपया भी उन्होंने ना लिया, ना वो ले सकते हैं, और ना वो इसके बेनिफिशियल ऑनर हैं। इवन उनका कोई रिश्तेदार भी यहाँ से अलकादर यूनिवर्सिटी से उनका कोई रिश्तेदार भी फ़ायदा 1 रुपये का भी नहीं ले सकता वहाँ से। और दूसरा उन्होंने कहा जो ज़मीन है, जो एसेट्स हैं, वो सारे ट्रस्ट के नाम पे खान साहब और बुशरा बीबी को यहाँ से किसी किस्म का कोई भी, ना वो ज़मीन उनके नाम पे हो सकती है, ना यूनिवर्सिटी के नाम पे हो सकती है, ना कोई भी माली फ़ायदा यहाँ से वो ले सकते हैं, ना उन्होंने पहले कभी लिया है। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस दौरान अडियाला जेल में खान साहब की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, जिसमें खान साहब ने 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की हैं। उन्होंने कहा जी कोई मुफाहमत नहीं, इस हुकूमत के साथ सिर्फ मुज़ामत होगी। और मैं खुलासा उनकी गुफ्तगू का आप तक पहुँचा रहा हूँ। IMF दफ्तर के बाद जो एहतजाज हुआ, खान साहब ने कहा जी वो एहतजाज जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। हाँ, जो फौज के खिलाफ नारे लगे हैं उसका मुझे इल्म नहीं है। और बाकी खान साहब ने कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि जो मामला है यानी कि उन्होंने तशवीश का इजहार किया, यानी इस सूरत हाल पे किया जो मैंडेट तरीके से आपका चोरी किया गया। खान साहब ने कहा मैंडेट चोरी जो है ये आइन से गद्दारी है और इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और दूसरा खान साहब ने यह भी कहा कि जो मामला है अली बिन गंडापुर की मुलाकात का शहबाज शरीफ के साथ, उन्होंने कहा जी इस मुलाकात के बाद जो है वो तस्वीर जो है वो अली बिन गंडापुर की नहीं आनी चाहिए थी। और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह किया, उन्होंने कहा जी मौजूदा हुकूमत जो है वो ये सेटअप किसी सूरत चल ही नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ है कि अगर ये इस्तेकाम लेके आ जाए मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम, वो मुआशी इस्तेकाम के लिए ज़्यादा सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। और सियासी इस्तेकाम के लिए खान साहब ने रोड मैप दे दिया है, रास्ता बता दिया है। उन्होंने कहा जी उसका रास्ता एक ही है उसका कि मुल्क में जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो है ऑडिट है वो अगर करवाती है हुकूमत, तो तभी किसी किस्म की मुफाहमत भी हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। और जब तक ये नहीं होता तब तक ना हुकूमत से बातचीत हो सकती है और ना ही किसी किस्म की मुफाहमत कोई होगी। और इसमें उन्होंने कहा जी कि अगले हफ्ते हम जो है इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं धांधली के शवाहिद लेकर, और ये बड़ा अहम मामला है। इस पर उन्होंने बाकी शेख रशीद के बारे में भी खान साहब से पूछा गया कि शेख रशीद ने छोड़ दिया आपको, पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा मैं उनका शुगर मेला मिस करूँगा, ये मुझे इस बात का ज़रूर है। तो बाकी उन्होंने कोई ज़्यादा शेख रशीद के जाने पे कोई मलाल का इजहार नहीं किया। बाकी जो इत्तेहादों के मामले में खान साहब ने बड़ी आज इंटरेस्टिंग सी मंतक दी। उन्होंने कहा जी कि MWM सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शिरानी ग्रुप तीनों से ही जो है तरीके से आपको इत्तेहाद कर लेना चाहिए था, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं था। बहरहाल अब ये तो हो गया जनाब मामला खान साहब का, जिन्होंने अपनी पॉलिसी बता दी भाई किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है, कोई मुफाहमत नहीं होगी इस हुकूमत के साथ, होगी तो सिर्फ मुज़ामत होगी। तो अब बहरहाल ये है कि कुछ देर पहले जो खान साहब के मुफाहमत के रस्ते पे जो चढ़े थे अली बिन गंडापुर, मजबूरी के तहत आए थे इस रस्ते पे, तो अली बिन गंडापुर की खान साहब से मुलाकात कुछ देर पहले हुई है अडियाला जेल के अंदर। और इस मुलाकात में ऑब्वियसली हुकूमत के जो अमूर हैं
اور اس کے علاوہ آئی جی کی تبدیلی کے حوالے سے جو عمران خان نے احکامات جاری کیے ہیں کہ آئی جی جس نے تحریک انصاف کے کارکنان پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ ظلم کیا اس آئی جی کو ہٹائے جانے کے حوالے سے بھی جو احکامات خان صاحب نے جاری کیے تھے اس پہ بھی علی بن گھنڈا کو جو ہے وہ خان صاحب سے مزید جو ان کی انسٹرکشنز ہیں اس پہ وہ ڈسکشن کرنے کے لیے گئے ہیں. باقی اس کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی آج سینٹ کے ٹکٹ جاری کیے ہیں. اس پہ ایک نئی کنٹروورسی بن چکی ہے بائی دا وے. سینٹ کے جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے اس پہ جو ٹکٹ تحریک انصاف نے دیے ہیں اس میں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو آبویسلی حامد خان کا نام آ گیا, پھر زلفی بخاری کے بعد ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہاں عمر چیمہ کا نام دیا گیا ہے. اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی عمر چیمہ جو ہے وہ زلفی بخاری کے کورنگ کینڈیڈیٹ کیوں؟ ایک بندہ جو جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ جو جیل کاٹ رہا ہے آپ کے نام کے اوپر, اس کو آپ ٹکٹ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کیوں آپ کا؟ پھر بہرحال وہاں پہ یہ ہوا کہ یاسمین راشد صاحبہ کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور صنم جاوید کو خواتین کی مخصوص نشست یعنی جو خواتین کی مخصوص نشست تو نہیں, یہاں پہ خواتین کا بھی الیکشن ہوتا ہے تو خواتین کی نشست پہ یاسمین راشد کو ٹکٹ دیا گیا ہے. کے پی میں جو ہے وہ نام جس طرح میں نے کل بتایا تھا کنٹروورسی بنی ہوئی ہے. اس پہ یہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کہ نام جو ہے وہ خان صاحب سے غلط فیصلے کروائے گئے ہیں. کے پی میں کچھ نام جو ہے وہ غلط ڈلوائے گئے ہیں. بہرحال اظہر مشوانی کو جو ہے وہ کے پی سے کورنگ کینڈیڈیٹ لایا گیا مراد سعید کا. اس پہ بھی تحریک انصاف کے جو ہے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں بھائی ان کا تعلق تو پنجاب سے, یہ پنجاب میں رہتے ہیں, لیکن اظہر مشوانی کا تعلق بیسیکلی مانسیرا سے ہے تو اس ضمن میں جو ہے انہیں یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے. باقی نون لیگ نے بھی اپنے ٹکٹ اناؤنس کر دیے اور جو اورنگزیب صاحب ہیں ان کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ مل چکا ہے, جو ہمارے وزیر خزانہ بننے والے ہیں. مصطفیٰ رمدے کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے ٹیکنوکریٹ کا. اورنگزیب صاحب جو ہے کیا وہ جنرل سیٹ پہ آئیں گے پنجاب سے. اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے اندر ٹکٹوں کا معاملہ ہے وہ محسن نقوی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ محسن نقوی کو اب وہ آزاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آج چونکہ آخری ڈیٹ تھی نامینیشن پیپر جمع کروانے کی تو فیصل واڈا نے بھی اپنے نامینیشن پیپر جمع کروا دی. اور سب سے انٹرسٹنگلی جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب, انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں سینٹ کے الیکشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے. دس از اگین ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہ اب وہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ انہیں شاید اون نہیں کر رہی ہے. وجہ کوئی اور ہے اس کی, یا کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ آ رہے ہیں اس وقت انڈیپینڈنٹ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا. میں بھی اسلام آباد کی سیٹ پہ انہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے جتوا بھی دیں, یہ ہو بھی سکتا ہے. بہرحال یہ آج کی جناب یہ تو سینٹ کے الیکشن سے متعلق معاملات ہو گئے. پھر اسد طور جو ہے وہ انہیں آج رہا کر دیا گیا ہے. اور اسد طور کی رہائی میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی جناب کہ اسد طور کے حوالے سے آج ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا جی کہ ہمیں اسد طور کی مزید جو ہے وہ حراست نہیں چاہیے, ہمیں ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو احکامات دیے تھے کہ بھائی جو ٹرائل ہے وہ بھی یعنی کہ جو جس کیس میں پکڑا گیا کیا وہ بنتا بھی تھا کہ نہیں, اس پہ جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی موقف جو ہے وہ متعلقہ جج کے سامنے نہیں رکھا گیا. اور جج نے بھی جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھی ان کو بالکل نظر انداز کیا. اچھی بات یہ کہ اسد طور ضمانت پہ رہا ہو کے باہر آ گئے 20 دن کی سزا کاٹنے کے بعد. وہ سزا کہ جس میں کوئی جرم نہیں تھا اور ابھی بھی ظاہر کوئی چیز ان پہ ثابت نہیں ہوئی اور ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے. تو بہرحال اب وہ باہر آ گئے. اچھی بات یہ ہے کہ وہ رہا ہو چکے ہیں. اور پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ جو پنجاب حکومت کی تحویل میں تھے عمران ریاض وہ بھی رہا ہو چکے ہیں. دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. باقی اب دیکھنا ہے کہ ایک جو ہے وہ صحافی تو باقی رہا ہو چکے ہیں. صحافت کا ایک ٹول ہے لوگوں تک خبر پہنچانے کا, اطلاعات پہنچانے کا, وہ ہے ٹویٹر. تو ٹویٹر کی رہائی کب ہوتی ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے, دیکھنے والا ہے کہ وہ رہائی کب ہوتی ہے اور وہ کسی عدالت سے نہیں, وہ حکومت نے خود کرنی ہے. پھر جناب جو معاملہ ہے آج رانا ثناء اللہ نون لیگ جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کے لیے گفتگو کے لیے جو ہے وہ اب خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ. ہم تحریک انصاف کی طرح نہیں ہے کہ اپوزیشن سے بات چیت نہ کریں. تو یہ رانا ثناء اللہ یہی مسلم لیگ نون آج سے کچھ دن پہلے تک تو تحریک انصاف کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی تھی. تحریک انصاف کو یہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. تو اب اچھی بات ہے کہ نون لیگ میں یہ سینٹ بھی پرویل کی ہے, لیکن خان صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے بات نہیں کرنی ان کے ساتھ کسی صورت بھی. وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا, انہیں لگتا تھا کہ شاید عمران خان سمجھوتا کر لے گا, عمران خان شاید گھٹنوں پہ آ جائے گا, لیکن عمران خان نے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا. وہ گھٹنوں پہ نہیں آیا. اس نے کہا جی کہ مجھے 7 سال جہاں پہ سزا کاٹنی پڑی میں کاٹوں گا, میں سمجھوتا نہیں کروں گا, میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا. تو اب نون لیگ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے بھائی کہ اس طرح تو معاملہ نہیں بڑھے گا. اور اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک کے ساتھ مزاحمت کا جو اعلان کیا, جو احتجاجی تحریک چلانے کا آگے اعلان کیا ہے, اس پہ اب حکومت کو بھی جو ہے وہ لالے پڑ چکے ہیں کہ بھائی اگر انہیں اعتماد میں نہ لیا گیا, اگر انہیں ان کے جائز جو مطالبات ہیں وہ پورے نہ کیے جائے
تو پھر معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف مزید جا سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, میری اسسمنٹ یہ ہے کہ شاید عدالتی کمیشن تو نہیں, لیکن کوئی پارلیمانی کمیشن شاید جو ہے وہ قائم کر دیا جائے مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے. جسٹ یہ سر سے اتارنے کے لیے ایک معاملہ ہوگا. پارلیمانی کمیشن کیا کرے گا؟ پارلیمان کے اندر وہی ساری جماعتیں بیٹھی ہیں جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں کچھ لوگ, تو وہ کیسے اپنے ہی خلاف آ کے پارلیمان کے اندر بیٹھے لوگ فیصلہ دیں گے کہ بھائی ہاں بھائی دھاندلی کے نتیجے میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. چونکہ مزید سیٹیں بھی تحریک انصاف کی ابھی جو ہے وہ چھینے جانے کا پلان ایک بنا ہوا ہے. 3 سیٹیں چھینی جا چکی ہیں, مزید اب خانے وال کی سیٹ اگلی جو ہے اس پہ ریکاؤنٹ آنے والا ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ سیٹ بھی شاید تحریک انصاف سے لے لی جائے. پھر جناب میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان جو آئے اور انہوں نے وزیر اعظم کا الیکشن جو ہے اس سے کیوں دستبردار ہوئے وزیر اعظم کے عہدے سے, تو اس دور سے کیوں باہر ہوئے, تو اس پہ پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو ذات ہے وہ کسی عہدے سے بڑی ہے, اور انہوں نے خود, یہ کسی نے انہیں کہا نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم کی دور سے باہر ہونے, کسی نے کیا نہیں ہے, بلکہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی دور سے باہر ہو جائیں. یہ ظاہر ہے یہ فیصلہ میاں نواز شریف کا, لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے کہ میاں نواز شریف کے جو ہے بالکل ان کی تمام تر جو سوچ اپروچ تھی اس سے ساری چیزیں ان کی کیلکولیشن سے, ان کی ایکسپیکٹیشن سے باہر ہو گئی. ٹریٹمنٹ شروع میں اچھا دیا گیا, انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا پاکستان لانے کے لیے, یہاں لا کے بھی انہیں ان کے کیسز کے خاتمے تک ہر چیز میں بڑا پروٹوکول دیا گیا, اور انہیں بالکل جو ہے یہ فیل دلائی گئی کہ آپ اگلے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کیمپین بھی کی, لیکن بعد میں پھر اینڈ ٹائم پہ میں نے پہلے کہا تھا ان کے ساتھ حال ہونا ہی ہونا ہے, چونکہ شہباز شریف جیسا بہتر وزیر اعظم کوئی نہیں ہو سکتا ان حالات کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی تعریف نہیں کر رہا, وہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان سے بہتر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل شاید کوئی نہیں ہو سکتا تھا. باقی جناب جو معاملہ ہے, عمران خان نے ایک جج کو, ایک چیف جسٹس کو جو ہے شکست دی ہے. ایک چیف جسٹس عمران خان سے کیس ہار گئے, اور وہ ہے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب. 2013 میں عمران خان نے جو الزام لگایا تھا افتخار چودھری کے اوپر کہ آپ نے الیکشن چوری کیا ہے, تحریک انصاف کو جان بوجھ کے الیکشن ہروایا ہے, تو اس پہ افتخار چودھری نے 2015 میں جو ہے ہتک عزت کا ایک ہرجانے کا نوٹس بھیجا تھا عمران خان کو 20 ارب روپے کا. تو اس پہ ظاہر ہے پھر اس کو اس طرح سے زیادہ وہ فالو بھی اتنا زیادہ کر نہیں سکے افتخار چودھری بھی, اور خان صاحب نے بھی زیادہ اتنی توجہ نہیں دی معاملے پہ. لیکن آج 10 سال بعد جا کے وہ خارج ہوا ہے, اور اس میں عدالت کا یہ کہنا ہے جناب کہ یہ ودن 6 منتھ جو ہے یہ آپ کو اس طرح کا نوٹس جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا کرنا چاہیے تھا. 2 سال بعد آپ کو جا کے خیال آیا اس کا, تو اس لیے آپ کا یہ مینٹینیبل نہیں ہے. وہ فارغ ہو گئی ان کی, انہوں نے کہا جی یہ آپ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ کی جو اپلیکیشن, آپ کا جو کلیم ہے. تو اس لیے افتخار چودھری جو ہے وہ عمران خان سے یہ کیس ہار گئے ہیں. چیف جسٹس کو شاید اس بات کا نہیں پتا تھا یار کہ یہ 2 سال کے اندر کرنا ہوتا ہے معاملہ, سوری 6 مہینے کے اندر کرنا ہوتا ہے. 2 سال بعد جا کے کیا, اور عدالت کو آج 10 سال بعد جا کے یاد آیا کہ جناب یہ تو معاملہ بنتا ہی نہیں تھا. تو بہرحال یہ آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اور ہاں ایک چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو آج کی افسوسناک واقعہ وہ تھا جناب آج میر علی میں دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا, اور آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی اور اس کے بعد متعدد خودکش حملے کیے. اس میں یہ ہوا کہ خودکش حملوں کے نتیجے میں عمارت کا ایک حصہ جو ہے وہ گر گیا, جو چوکی تھی, چیک پوسٹ تھی, اور اس میں خودکش حملوں کے دوران 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا اس میں. اور شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 6 دہشت گردوں نے سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا. کلیئرنس آپریشن کے دوران جو ہے لیفٹیننٹ کرنل کاشف نے تمام 6 دہشت گردوں کو بادشاہ جہنم کیا. اور آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن محمد احمد بدر نے جام شہادت نوش کیا. اور شہید ہونے والے 39 سال کے لیفٹیننٹ کرنل کاشف کا تعلق کراچی سے, جبکہ 23 سال کے کیپٹن محمد احمد بدر کا تعلق تالگنگ سے ہے. اور باقی جو اس میں شہداء تھے پاک فوج کے, ان میں حوالدار صابر, نائک خورشید, سپاہی ناصر, سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد بھی شامل تھے, جن کا تعلق جو ہے وہ ان کا خیبر پختونخوا سے ہی ان کا بتایا جاتا ہے. اور یہ آج بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا جس پہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور تمام تر جو پوری قوم کی ہمدردیاں پاک فوج کے جوانوں اور افسران کے ساتھ ہیں جنہوں نے مادر وطن پہ اپنی جان نچھاور کر دی. تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹ سے, آج کی ہیپننگز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد.